जिन लोगों को जो भी मुरादें दिल में लेनी है, हर साल आप मुरादें लेते हैं, और मैं लोगों को कहता हूं, ये सबूत है कि भीख देने के लिए हाथों की जरूरत होती है, लेकिन मेरा गाजी बगैर हाथों का है जो लोगों को भीख देता है, जो हाथों के बगैर भीख देता है। ये मालेगांव की आवाम 25 साल से गवाह है, जिसने जो भी शहादत के वक्त मुराद मांगी, अल्लाह ने मेरे गाजी के सदके उनकी मुराद पूरी की। बात आपको बताऊं, जो मैं लोगों को कहता हूं ना कि गाजी की शहादत पढ़ रहा हूं, मुरादे ले लो, मैंने पिछले साल जब 25 साल पूरे हो गए, गाजी की शहादत पढ़ते पढ़ते मैंने ये अर्जी लगाई थी कि मैंने दुनिया भर में आपकी शहादत पढ़ी, आपके रोजे से दूर होकर, कभी कदमों में भी खड़े होकर सबक सुनाने का मौका दे। वल्लाह लोगों को 1 साल गुजरता है, मुझे 1 महीना भी नहीं गुजरा था कि मुझे गाजी के रोजे पे शहादत पढ़ने का अल्लाह ने मौका अता फरमाया। सैयदा ज़ैनब खड़ी है दोनों शहजादों को लेकर, भैया ये मेरे बेटे हैं, ये पूरी उम्र की कमाई है, इन्हें भी करबला में जाना। आपने सैयदा ज़ैनब से कहा, ज़ैनब क्या कहती हो, ये छोटे बच्चे 8-10 साल के बच्चे मैदान में जाएंगे, ये ओनो मोहम्मद, ये जाफर के पोते अब्दुल्लाह के बेटे, ये करबला में जाएंगे, भैया इन्हें जाने दो। आपने फरमाया कि नहीं बहन, ये बच्चों को मैं कैसे जाने दूं? तो कहा, अच्छा क्या आप फातिमा के नजदीक मुझे सुरखरू होता नहीं देखना चाहती? कल अगर अम्मी ने पूछ लिया कि मेरे बेटे पर ऐसी मुसीबत आई थी, तूने अपने बच्चों को बचा लिया, तो मैं क्या जवाब दूंगी? और उसके बाद फिर इमाम ने कहा, अच्छा मैं इजाजत देता हूं, तुम जो चाहे करो। तो मां ने क्या किया? ये बहन का किरदार, सैयदा ज़ैनब ने अपने हाथों से बच्चों के कपड़े बदलाए, और बच्चों के कपड़े बदलाने के बाद सर पे अमामा बांधा, छोटी छोटी तलवार कमर में लटकाई, और कहा जाओ अपने मामू को सलाम करो। जब मामू को सलाम किए, इमाम की आंखों में आंसू थे। अल्लाह अकबर। जब कोई बच्चा, कोई मुजाहिद, जब कोई भी बहादुर मैदान में जाता है या बच्चे घर के बाहर जाते, तो माँ क्या दुआ करती है? बेटा जाओ सलामती से वापस आना। लेकिन ये सानिए ज़हरा है, ये सानिए ज़हरा है, क्या खातून है सानिए ज़हरा बिनते अली, नबी की नवासी। जब शहजादों को रुखसत करती है तो अल्लाह से दुआ करती है, अल्लाह मेरे बच्चों के पैरों में इस्तिकामत अता फरमा, ताकि मैं इनको शहीद देख सकूं। अली की बेटी इस हौसले के साथ अपने बच्चों को भेज रही है। मौर्रिख लिखता है कि जिस वक्त शहजादे गए और बड़े घमसान की जंग की, उस जंग में कई लोगों को कत्ल किया, लेकिन ऐसे में जालिमों ने दोनों को शहीद कर दिया और कहा, बदनिहात शिमर जिल जोशन ने आवाज लगाई, हुसैन ले जा अपने भांजों की लाशें। मौला हुसैन जब दोनों के लाशों को उठा करके ला रहे थे, तो ज़ैनब पाक खैमे के दरवाजे पे खड़े होकर ये मंजर देख रही थी। जब बच्चों को भेजा था तो वो अली की बेटी थी, लेकिन जब बच्चे शहीद होकर आ रहे थे, वो सिर्फ एक माँ थी। जब बच्चों के लाशें को कटे हुए सर, जिस्म में सर भी नहीं थे, सर कटे हुए थे, बगैर सर के धड़ थे, जब मेरे मौला हुसैन सीने से लगाकर जब वो लाश ला रहे थे, तो उस वक्त करीब आकर कहा, ज़ैनब लो अपने बच्चों को, अल्लाह ने तेरे बेटों की शहादत को कबूल कर लिया। उस वक्त सैयदा ज़ैनब ने दोनों बच्चों के कटे हुए जिस्म को अपने जिस्म से लगाया और तड़प गई। उस दिन अर्ज़े करबला में पता चला कि अली की बेटी होने का रूप क्या है और सिर्फ मां होने का अंदाज क्या है। ये कैफियत थी, ये हालत थी। अभी अल्लाह अकबर, इधर कासिम शहीद हुए और मोहम्मद का जनाजा उठा कि उधर गाजी अब्बास मेरा मौला खैमे में बच्चों के दरमियान खड़े हैं। शहजादी सकीना कहती है, चचा
کیا اب آپ ہماری فریادوں کو بھولنے لگ گئے؟ آپ ہماری باتوں کو بھولنے لگ گئے؟ چچا نے کہا کیا ہوا بیٹی شہزادی کیا بات ہے؟ کہا چچا اصغر پیاسے ہیں، اصغر پیاسے ہیں۔ چچا پیاس سے مٹھیاں کھولتے ہیں بند کرتے ہیں، پیروں کو سمیٹتے ہیں دراز کرتے ہیں۔ چچا میں پیاسا۔ پھوپھی امی جب غم سے کبھی بے ہوش ہوتی ہے تو ابا کے پاس اتنا پانی بھی نہیں کہ پھوپھی امی کے چہرے پہ پانی چھڑک سکے۔ 3 دن ہو گئے چچا، کیا آپ ہمیں پانی نہیں پلائیں گے چچا؟ غازی نے اپنے کندھے پر مشکیزہ ڈالا، اور آپ کو علمدار اس لیے کہتے ہیں کہ مولا حسین نے علم ان کو دیا تھا، ان کو سونپا تھا۔ علم اٹھایا، تلوار لی، ڈھال لی، چلے۔ آپ جانتے ہیں اتفاق دیکھیں، 4 شعبان امام حسین کی ولادت اور 4 شعبان غازی عباس کی ولادت، اور اتنے خوبصورت تھے غازی عباس، ایسا لگتا تھا جیسے تصویر علی ہو۔ اور ایک روایت میں مورخین نے لکھا ہے کہ جب غازی عباس کی ولادت ہوئی تو ان کی آنکھیں بند تھی، وہی کیفیت۔ اور جب آنکھیں بند تھی، ماں کو دیکھا نہیں کھولا، بابا کو دیکھا نہیں کھولا، امام حسین آئے تو کہا میرے بھائی کو میرے ہاتھ میں دو، تو جیسے امام حسین کی آنکھ کی گود میں پہنچے غازی نے آنکھ کھول دی۔ یعنی سب سے پہلے اگر عباس غازی نے کسی کا چہرہ دیکھا تو وہ امام حسین کا چہرہ دیکھا۔ یہ ہے غازی عباس، اللہ اکبر۔ اور پوری زندگی وہ وفا نبھائی کہ کبھی بھی امام حسین کو تنہا کہیں جانے نہیں دیا۔ وہ سنبھالنے کے بعد سائے کی طرف پیچھے لگے رہتے تھے، ان کے بچوں کی خدمت کی، ان کے گھر کی خدمت کی۔ آج بھی ان کی اولاد حیات۔ امام علی مقام علی جدی والی السلام کے ساتھ جب وہ شہید ہوئے 34 سال کے تھے، ان کے بیٹے تھے عبید اللہ ابن عباس۔ عبید اللہ ابن عباس سے ان کی نسل چلی، ہندوستان میں اور دنیا بھر میں ان کی اولاد موجود ہے۔ یہ عباسی جو غازی عباس سے جو نسل چلی، اب میرے غازی کی نسل اب بھی موجود ہے، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ یہ صوفی عبد الرحمن چشتی جو صاحب میرات الاسرار ہیں، یہ انہی کی اولاد میں سے، غازی عباس کی اولاد، جنہوں نے میرات الاسرار لکھی، ایک ضخیم کتاب ہے ہندوستان کے اولیاء پر، تو انہی کی اولاد میں سے۔ بہرحال ہمارے ہندوستان میں بھی ان کی اولاد ہے، غازی عباس کی اولاد، الحمدللہ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ غازی نے جب کندھے پہ مشکیزہ رکھا، مشکیزہ رکھ کر کے آپ چلے، مختصر ہی کہہ سکتا ہوں، ٹائم اب ختم ہوتا ہے۔ غازی صاحب کی ولادت تو پڑھ دی، شہادت پڑھنے لگا ہوں۔ جن لوگوں کو جو بھی مرادیں دل میں لینی ہیں، ہر سال آپ مرادیں لیتے ہیں، اور میں لوگوں کو کہتا ہوں، یہ ثبوت ہے کہ بھیک دینے کے لیے ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن میرا غازی بغیر ہاتھوں کا ہے جو لوگوں کو بھیک دیتا، جو ہاتھوں کے بغیر بھیک دیتا ہے۔ یہ مالیگاؤں کی عوام 25 سال سے گواہ ہے، جس نے جو بھی شہادت کے وقت مراد مانگی، اللہ نے میرے غازی کے صدقے ان کی مراد پوری کی۔ درجنوں بچے ہیں، بلکہ اب تو بچے سینکڑوں میں ہو گئے، درجنوں نہیں سینکڑوں میں۔ اسی سال کئی خاندانوں کے یہاں بچے ہوئے، وہ آ کے کہتا ہے سال بھر پورا نہیں ہوا، ہو گئے، یہ کہتا ہے ہو گئے، وہ کہتا ہے کئی لوگ لے کر کے آئے۔ میں بھی بس اس مراد کے ساتھ پڑھ پڑھنا سید تو کر لینا۔ جن لوگوں نے جس مراد کے لیے کہا ہے، اللہ غازی پاک کی شہادت کے صدقے سب کی مراد پوری کر دیں۔ اور سب سے بڑی مراد یہ ہے کہ اللہ ایمان پر رکھے اور ایمان پر مدینہ منورہ میں خاتمہ فرمائے۔ غازی پاک کی شہادت پڑھنے لگا ہوں، اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ کی دعا سے پیدا ہوئے تھے، سیدہ نے دعا کی تھی، اللہ میرے وصال کے بعد علی جس خاتون سے نکاح کرے، بہادر گھرانے میں اللہ تعالیٰ بہادر بچے پیدا کرنا، تاکہ میرے حسین کے کام آئے۔ مولا حسین کے وہ
کام اس طرح ہے، غازی اپنے کندھے پر مشکیزہ رکھ کر کے فرات کی طرف چلے۔ 4000 کا پہرا تھا، 4000 کا پہرا تھا، 4000 کا پہرا تھا۔ میرے غازی نے تلوار چلائی اور تلوار چلانے کے بعد اللہ اکبر غازی فرات پر پہنچ گئے۔ اللہ اکبر، مورخ لکھتا ہے تقریباً ان 4000 میں سے 500 لوگوں کو کسی کو زخمی کیا، کسی کو قتل کیا۔ گھوڑے کے پیر غازی نے جو ہے وہ اللہ اکبر فرات میں ڈال دیے۔ فرات میں ڈالنے کے بعد نیچے اترے، مشکیزہ بھرا۔ مشکیزہ بھرنے کے بعد سوچا پانی وہاں پہنچے گا، پانی پیئیں گے شہزادگان تو میں بھی پی لوں۔ جیسی چلو اٹھایا اور پانی پینے کے لیے منہ کے قریب لے گئے، امام حسین کی پیاس یاد آ گئی۔ غازی یہی وفا ہے کہ آقا حسین پیاسے ہیں، ان کے شہزادے پیاسے ہیں، ان کی شہزادیاں پیاسی ہیں، علی اصغر پیاسے ہیں اور تو پانی پیے۔ فوراً پانی چھوڑ دیا۔ آقا نے نہیں پیا تو میں کیوں پیوں؟ اور اس کے بعد مشکیزے کو کندھے پہ ڈالا، گھوڑے پر بیٹھے، ایڑ لگا دی، جیسے ہی چلے اللہ اکبر ایک ظالم ابن اشعث نام کا آیا اور اس نے بازو پر ایسا وار کیا کہ غازی کا ایک بازو کٹ گیا اور کٹ کر کے گرا۔ غازی نے فوراً دوسری طرف اللہ اکبر تلوار بھی تھامی، مشکیزہ بھی تھاما، پرچم بھی تھاما، اور اس کے بعد جب دوسرے بازو پر وار کیا غازی کے تو غازی نے مشکیزے کو جو ہے وہ منہ میں پکڑ لیا اور علم کو گرنے نہیں دیا، اور علم کو جو ہے وہ اپنے سینے سے چمٹا لیا۔ علمدار ہے وہ غازی، علم کہتے ہیں جھنڈے کو، علم کہتے ہیں جھنڈے کو، اور ہر جنگ میں جھنڈا اٹھایا جاتا ہے۔ غازی نے اپنے سینے سے علم کو اٹھا لیا، اس جھنڈے کو اٹھا لیا، اور اس کے بعد ایک ناپاک سی آواز گونجی، جلدی کرو اس سے پہلے کہ عباس خیمہ آل ابا کی طرف پہنچے، تم لوگ اس کے مشکیزے پر ہی تیر چلا دو۔ غازی گھوڑا دوڑا رہے تھے، ایسے میں ایک تیر آیا اور مشکیزے کو چیرتا ہوا جو ہے وہ غازی کے سینے پہ جا کے لگا۔ غازی نے آواز دی، یا حسینہ ادرکنی یا حسینہ، پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ اس لیے رو رہے تھے کہ میں آج اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکا، اور اس کے بعد تمہارے بنو ہاشم جان وفا، شان وفا، آبرو وفا جس وقت گھوڑے سے زمین پر آئے، جب کوئی کسی جگہ سے گرتا ہے تو اپنے سر کو اور اپنے جسم کو چوٹ سے بچانے کے لیے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ ہائے غازی تیرے ہاتھ بھی کٹ چکے۔ امام علی مقام کو آواز لگائی، یا حسینہ میرے آقا حسین میری مدد فرمائے۔ امام اللہ اکبر جس وقت غازی کی طرف چلے اپنے کمر پہ ہاتھ رکھ لیے۔ علی اکبر نے پوچھا، بابا آپ کمر پہ ہاتھ رکھتے؟ فرمایا، شہزادے تیرے چچا کے جانے سے آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ مولا پہنچنے کے بعد غازی کے کٹے ہوئے بازو دیکھے، پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے، اور غازی کی آنکھیں بند تھی۔ میرے مولا غازی عباس نے آنکھیں بند کر رکھی تھی، جیسے ہی سر کو اپنی گود میں لیا، اپنے ہاتھوں سے گرد و غبار صاف کیا، غازی نے آنکھیں کھولی۔ آنکھیں کھولنے کے بعد غازی نے مسکرایا، ہائے ہائے کیا حوصلہ ان لوگوں کا، زخموں سے چور ہے، پورا وجود لہو لہان ہے۔ غازی مسکرا کے کہتے، آقا میری کچھ وصیتیں۔ کہا کیا؟ ایک وصیت تو یہ ہے آقا کہ مجھے شہید ہونے کے بعد خیمے میں مت لے جانا، مجھے خیمے میں مت لے جانا، سب کو لے جاتے اٹھا کے، مجھے مت لے جانا۔ غازی وہ کیوں؟ مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے کہ میں ان کی مراد پوری نہ کر سکا۔ باب الحوائج قمر بنو ہاشم اپنی بھتیجی کی مراد پوری نہ کر سکا، اور اگر اس کو پتہ چل گیا کہ میں شہید ہو گیا تو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا، وہ برداشت نہیں کر سکے گی آقا۔ اس لیے مجھے یہی پڑا رہنے دینا، یہ میری لاشوں کے ساتھ جو چاہے کر لے، لیکن میں سکینہ کی خاطر آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ آپ میرے لاشے کو یہیں رہنے دینا۔ امام کی آنکھوں میں آنسو تھے، عباس مسکرا رہے تھے۔ امام نے کہا، سب
کی مراد کا خیال رکھنے والے میری بھی تو ایک تمنا پوری کر دے، میری بھی تو ایک آرزو پوری کر دے۔ جی آقا فرمایا عباس جب سے تو نے ہوش سنبھالا کبھی مجھے بھیا نہیں کہا، کبھی مجھے بھیا نہیں کہا۔ میں فاطمہ کے بیٹوں میں سب سے چھوٹا تھا، اسی لیے مجھے بھیا کہنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن تو میرا چھوٹا بھائی ہو کے بھی تو نے مجھے بھیا نہیں کہا۔ ایک بار مجھے بھیا کہہ دے۔ جب بھی کہا کاکا، جب کہتا تھا بھیا کہہ دے، کہتا تھا آپ کی امی تو نبی کی بیٹی ہے، میری امی آپ کی امی کی کنیز ہے، میں کیسے بھیا کہہ دوں؟ آج آپ بھیا کہہ دیں۔ لکھنے والوں نے لکھا، مورخین لکھتے ہیں، غازی نے آنکھ کھولی اور مسکرا کے کہا بھیا۔ یہ آخری جملے تھے غازی کے۔ ایک بھرائی ہوئی آواز میں کہا بھیا، اور ہمیشہ کے لیے غازی کی آواز بھی ختم ہو گئی اور آنکھیں بھی بند ہو گئی۔ امام نے سر کو کربلا کی ریت پہ رکھا اور آستین سے آنسو پوچھتے ہوئے، ایک آستین سے میرا امام آنسو پوچھ رہا تھا اور دوسرے ہاتھ کو کمر پہ رکھ کے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس طرح سے میرے غازی کی شہادت ہوئی اور غازی نے وفا کا یوں حق ادا کیا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ سارے شہید ایک ساتھ ایک گنبد میں ہیں اور تنہا میرا غازی الگ ایک گنبد میں۔ جب اللہ تمہیں حرم دکھائے میرے حسین پاک کا تو دیکھنا سارے شہید ایک ساتھ ہیں، اکیلا میرا غازی ایک طرف ہے، حالانکہ بالکل آمنے سامنے، بالکل آمنے سامنے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آج بھی میرا غازی اپنے مولا کے منہ کو تک رہا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ حسین آج بھی غازی کو تک رہے۔ پچھلے سال جب میں کربلا گیا، جب میں کربلا پہنچا تو الحمدللہ مجھے غازی عباس کا روضہ دائیں تھا اور مولا حسین کا روضہ سامنے تھا، اور دونوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر میں نے یہ شہادتیں پڑھی جو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ واللہ جب میں غازی کی شہادت پڑھتا تو غازی کو دیکھتا، مولا کی شہادت پڑھتا تو ادھر دیکھتا۔ 25 سال میں نے مدینہ منورہ میں بھی شہادت پڑھی، جس وقت میں حج کو گیا تھا میں نے وہاں بھی شہادت پڑھی، ہر جگہ شہادت پڑھی، ہر جگہ شہادت پڑھی۔ ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ نے مقدر میں تھا، یہ تمنا تھی۔ بلکہ یہ بات آپ کو بتاؤں، جو میں لوگوں کو کہتا ہوں نا کہ غازی کی شہادت پڑھ رہا ہوں مرادیں لے لو، میں نے پچھلے سال جب 25 سال پورے ہو گئے غازی کی شہادت پڑھتے پڑھتے میں نے یہ عرضی لگائی تھی کہ میں نے دنیا بھر میں آپ کی شہادت پڑھی، آپ کے روضے سے دور ہو کر، کبھی قدموں میں بھی کھڑے ہو کر سبق سنانے کا موقع دے۔ واللہ لوگوں کو 1 سال گزرتا ہے، مجھے 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ مجھے غازی کے روضے پہ شہادت پڑھنے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا۔ آپ ان کے صدقے میں مرادیں مانگے، یہ اللہ کے خاص لوگ ہیں، اور غازی نے اس طریقے سے حق ادا کیا، اس طریقے سے حق ادا کیا۔ غازی کہتے ہیں غازی کا روضہ الگ ہے، آج بھی باب الحوائج کے نام سے مشہور ہے، لوگ مرادیں مانگتے ہیں، تمنائیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمنائیں پوری کرتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں غازی پاک کی شہادت کے صدقے جو ہر سال آپ لوگ آتے ہیں سننے کے لیے، اب تو دور دور سے بھی لوگ آتے ہیں، انٹرنیٹ پہ بھی سنتے ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے، سب کی مرادیں پوری فرمائے، اور ان محفلوں کو اللہ نظر بد سے بچائے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔